अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप समाअत फरमा रहे हैं काशान बसीरत के प्लेटफॉर्म से मीज़ानुल हिकमत की जिल्द नंबर 3। मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह मोहम्मद रे शहरी, मुतरज्जिम हैं मौलाना मोहम्मद अली फ़ाज़िल साहब। आज आपके सामने इसकी 24वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 556, बाब नंबर है 1220 और दुनिया से मुताल्लिक़ अहादीस जारी हैं। इंशाअल्लाह के उसी सिलसिले को दोबारा आपकी कोशगुजार करते हैं। उन्वान है मज़मूम दुनिया, मीम जे मीम वाव मीम, मज़मूम दुनिया। हदीस का नंबर है 5797। दुनिया एक ख्वाब है जिससे धोखा खा जाने में पशेमानी है। अमीरुल मोमिनीन की हदीस गररुल हकम में। और जो अहादीस अभी हम बयान करेंगे वो तमाम मौलाली की हैं और गररुल हकम में मौजूद हैं। तो अभी हम जहाँ तक के मौलाली की हदीस हैं बार बार नहीं कहेंगे। हदीस का नंबर है 5798। दुनिया खसारे का बाजार है। हदीस नंबर 5799। दुनिया उकूल की शिकस्त का मकाम है। हदीस नंबर 5800। दुनिया आंसू बहाते हुए शख्स पर हंसी का मकाम है। हदीस नंबर 5801। दुनिया बाशऊर लोगों से तलाक याफ्ता है। हदीस नंबर 5802। दुनिया जहर है, जो इसे नहीं जानता वो उसे खा लेता है। हदीस नंबर 5803। दुनिया बुराई की कान और धोखे का मकाम है। हदीस नंबर 5804। दुनिया किसी पीने वाले के लिए साफ पानी नहीं और किसी साथी के साथ वफादार नहीं। हदीस नंबर 5805। दुनिया बुराई की खेती है। हदीस नंबर 5806। दुनिया बदबख्त लोगों की आरजू है। हदीस नंबर 5807। दुनिया साथ छोड़ देती है। हदीस नंबर 5808। दुनिया जलील कर देती है। हदीस नंबर 5809। दुनिया निजिस लोगों की आरजू है। हदीस नंबर 5810। दुनिया से जुड़ने वाला ही दरअसल इससे कटा हुआ होता है। यहाँ तक जितनी भी अहादीस हमने बयान की वो मौला अली से मनकूल हैं और गररुल हकम में मौजूद हैं। हदीस नंबर 5811। ए दुनिया के तलबगार, तुझे नेक अमल करना चाहिए और तेरा दुनिया को तर्क करना ही बहुत बड़ी नेकी है। हज़रत ईसा की यह हदीस है तंबीहुल ख़वातिर, सफ़ा नंबर 109 पर। हदीस का नंबर है 5812। जब हज़रत उस्मान बिन मखज़ून की वफ़ात हुई, ये सहाबी रसूल थे। जब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन की वफ़ात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने इनके चेहरे से कपड़ा हटाया, फिर इनकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया, फिर देर तक रोते रहे। जब इनका जनाजा उठाया गया तो फरमाया, उस्मान, तुम्हें खुशखबरी हो कि ना तो दुनिया तुम्हें फरेब दे सकी और ना ही तुमने दुनिया से फरेब कारी की। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 9, जिल्द नंबर 82, सफ़ा नंबर 91 पर यह हदीस मौजूद है। सफ़ा नंबर है 558, 558। हदीस बाब नंबर है 1221। उन्वान है दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। हदीस का नंबर है 5813। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो वही फरमाई, इसमें यह भी था कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर फितने का बीज दुनिया की मोहब्बत है। बिहारुल अनवार में ये की जिल्द नंबर 13 और सफ़ा नंबर 351 पे ये हदीस मौजूद है। हदीस का नंबर है 5814। सबसे बड़ा कबीरा गुनाह दुनिया की मोहब्बत है। रसूल खुदा की हदीस कंजुल आमाल, हदीस नंबर 6074। हदीस नंबर है 5815। हर बुराई की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 73, सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 127 पर भी ये हदीस मौजूद है और हज़रत अली से भी मनकूल है गररुल हकम में।
حدیث کا نمبر ہے 5816۔ دنیا کی محبت ہر نافرمانی کی بنیاد اور ہر گناہ کی ابتدا ہے۔ رسول خدا کی حدیث، تنبیہ الخواتیر، صفحہ نمبر 362۔ حدیث کا نمبر ہے 5817۔ دنیا کی محبت فتنوں کی جڑ اور مشقتوں کی بنیاد ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5818۔ آفتوں کی جڑ دنیا سے دل لگانا ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5819۔ دنیا دین کو فاسد کر دیتی ہے، یقین کو سلب کر دیتی ہے اور فتنوں کی جڑ اور مشقتوں کی بنیاد ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر ہے 5820۔ یقیناً تم کسی ایسے عمل کے ساتھ اللہ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے جو دنیا کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث کا نمبر ہے 5821۔ حدیث معراج میں ہے کہ اگر بندہ تمام اہل ارض و سما جتنی نمازیں پڑھے، تمام اہل ارض و سما جتنے روزے رکھے، ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے بچا رہے، بالکل کم قیمت لباس پہنے، لیکن دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت یا اس کی ریاست و آرائش یا اس کی زینت کی محبت ہو تو وہ میرے گھر میں میرا ہمسایہ نہیں بن سکے گا اور میں اس کے دل سے اپنی محبت نکال لوں گا۔ بحار الانوار میں کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 77 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5822۔ سب سے پہلے جن چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 اقتدار کی محبت، نمبر 3 کھانے کی محبت، نمبر 4 عورت کی محبت، نمبر 5 نیند کی محبت اور نمبر 6 آسائش کی محبت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 60 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5823۔ خداوندہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بعد کوئی عمل افضل نہیں ہے سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے۔ دنیا کی محبت ہی سے عورتوں کے ساتھ محبت، دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، آسائش کی محبت، کلام کی محبت، بلندی مرتبہ اور مال و دولت کی محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ 7 خصلتیں مل کر دنیا کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مکمل معرفت کے بعد ہی انبیاء اور علماء نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130، بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 60 اور 59 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 561، باب ہے 1222، عنوان جن چیزوں کا شمار دنیا میں نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر ہے 5824۔ جو چیز تمہاری اصلاح کرے اس کا طلب کرنا دنیا کی محبت میں شمار نہیں ہوتا۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 552۔ حدیث نمبر ہے 5825۔ ابن ابی یافور سے روایت ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم دنیا کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ امام نے پوچھا تم اس سے کیا کام لوگے؟ میں نے عرض کیا اس سے شادی کروں گا، حج بجا لاؤں گا، اپنے اہل و عیال پر اس کو خرچ کروں گا، اپنے بھائی بندوں کو عطا کروں گا اور صدقہ دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس قسم کی چیزوں کا شمار دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ یہ سب کچھ آخرت سے متعلق ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 106، 62 اور 128 پر یہ حدیث موجود ہے، اور وسائل شیعہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 18 اور باب نمبر 7 میں بھی یہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 562، باب نمبر 1223، عنوان دنیا کی محبت کے نتائج۔ حدیث کا نمبر 5826۔ دنیا کو چھوڑ دو کیونکہ اس کی محبت اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے اور گردنوں کو ذلت کی وجہ سے جھکا دیتی ہے،
امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5827، دنیا کی محبت عقل کو فاسد کر دیتی ہے، دلوں کو حکمت بھری باتیں سننے سے بہرا کر دیتی ہے اور دردناک عذاب کا موجب بن جاتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5828، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، ایسے دلوں سے دوری اختیار کرو جو دنیاوی خواہشات سے مملوء ہیں، کیونکہ ان کی عقلیں مجھ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 39 پر یہ حدیث موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 5829۔ جس پر دنیا غالب آ چکی ہو وہ اپنے زمانے والی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5830، جس شخص کا دل دنیاوی محبت پر فریفتہ ہو جائے تو وہ 3 چیزوں میں جکڑا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایسا غم جو اسے مسلسل لگا رہے۔ نمبر 2، ایسی ہرس جو اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ نمبر 3، ایسی آرزویں جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ امیر المومنین کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 52 پر، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 130 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5831۔ جس شخص کا دل دنیا میں لگ جائے تو وہ 3 چیزوں کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ایسا غم جو کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ نمبر 2، ایسی آرزو جس کو وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، ایسی امیدیں جس تک وہ پہنچ نہیں پاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 24 صفحہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ اور اسی کتاب یعنی بحار الانوار میں بھی ایک اور حدیث اسی مجھ سے متعلق ہے کہ ایسا غم جو فائدہ نہیں دیتا کی بجائے ایسا غم جو ختم ہونے میں نہیں آتا، صفحہ نمبر 103 پر ہے یہ حدیث۔ صفحہ نمبر ہے 5832۔ جو شخص بقا کو دوست رکھتا ہے اسے مصائب کے لیے قلب صابر تیار رکھنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81 پر۔ حدیث نمبر 5833۔ بات یہ ہے کہ جس دل نے دنیا کی محبت کو اپنے اندر جاگزی کیا وہ 3 چیزوں میں جکڑا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایسا دھندا جس کی سختی ختم نہیں ہونے پاتی۔ نمبر 2، ایسا فقر یعنی تنگدستی جس سے تمنگری حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایسی آرزو جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ رسول خدا کی یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 188 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5834۔ اگر تم دنیا میں رغبت رکھو گے تو اپنی عمروں کو ایسی چیزوں میں فنا کر دو گے جن کے لیے تم باقی نہیں رہو گے اور نہ ہی وہ تمہارے لیے باقی رہیں گی۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر ہے 5835۔ دنیا ہی جس کا سب کچھ ہو اسے چھوڑتے وقت اس کی حسرت بہت شدید ہوگی۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 181۔ حدیث نمبر 5836۔ جس کا تعلق دنیا سے بہت زیادہ ہو جائے اسے چھوڑتے وقت اس کی حسرت بہت شدید ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 19 پر۔ حدیث نمبر 5837۔ دنیا کی محبت طمع کا موجب بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر 5838۔ جو دل دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ طمع اور لالچ اس کو چھوڑ دے۔ رسول خدا کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 362۔ حدیث نمبر 5839۔ دنیا دلوں اور جسموں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور خداوند تبارک و تعالی ہم سے حلال نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، پھر ایسی نعمتوں کے بارے میں کیا صورت ہوگی جو حرام چیزوں سے حاصل ہوں گی۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 81 پر۔
حدیث کا نمبر ہے 5841۔ 5840 پر حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 5841۔ دنیا سے لذت اٹھانے والوں کے دل روتے رہتے ہیں اگرچہ وہ بظاہر خوش ہوں، ان کا غم و غصہ ہمیشہ اپنے اوپر ہی ہوتا ہے اگرچہ بعض نعمتوں میں لوگ ان پر رشک کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 21 پر۔ حدیث نمبر 5842۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 315 پر۔ حدیث نمبر 5843۔ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا اسے تکبر ورثے میں دیتی ہے۔ جو دنیا کو بنظر استحسان دیکھے اسے وہ حرص ورثے میں دیتی ہے۔ جو اس کا طلبگار بنے اسے وہ لالچ میں ڈال دیتی ہے۔ جو اس کی مدح کرتا ہے وہ اسے ریا پر جھکا دیتی ہے۔ جو اسے چاہتا ہے اسے وہ خود پسند بنا دیتی ہے، اور جو اس پر اطمینان کر لیتا ہے وہ غفلت کو اس پر سوار کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 105 پر۔ حدیث نمبر ہے 5844۔ دنیا کی محبت کانوں کو حکمت کی باتیں سننے سے بہرا کر دیتی ہیں اور آنکھوں کو نور بصیرت سے محروم کر دیتی ہیں۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 5845۔ حدیث معراج میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ ارض و سما کی لوگوں جیسی نمازیں پڑھے، اہل ارض و سما جیسے روزے رکھے، ملائکہ کی طرح کھانے سے دور رہے، عابد لوگوں جیسا لباس پہنے، پھر اپنے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت کا اظہار کرے یا شہرت، حکومت طلبی یا زینت کا اظہار کرے، تو وہ میرے گھر میں میرا ہمسایہ نہیں ہو پائے گا، اور میں اس کے دل سے اپنی محبت نکال لوں گا، اس کا دل تاریک کر دوں گا یہاں تک کہ وہ مجھے بھول جائے، اور میں اسے اپنی محبت کی شیرینی نہیں چکھاؤں گا۔ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پر یہ حدیث موجود ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 30 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 568، باب نمبر 1224، عنوان دنیا سے نفرت۔ حدیث نمبر ہے 5846۔ کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے جو اس قلیل سی چیز یعنی دنیا کو اس کے اہل کے لیے رہنے دے، کیونکہ تمہاری جانوں کی قیمت بہشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا اسے اس بہشت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے نہ بیچو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 133 پر ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 5847۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور ان کے برگزیدہ بندے جو دنیا سے دور رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ہر چیز سے دور رکھا، اور اس سے دور رہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نفرت کی، انہوں نے بھی اس سے نفرت کی، اور جس چیز کو اللہ نے حقیر جانا انہوں نے بھی اسے حقیر ہی سمجھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 110 پر۔ حدیث نمبر 5848۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کی تلاوت کرتے تو فرماتے تھے، بار الہ مجھے اس دعوت کے اعلیٰ ترین درجے میں بلند مرتبہ عطا فرما، اور پختہ ارادے میں میری امداد فرما، اور مجھے ایسے دل و زبان عطا فرما جو دنیا کی مذمت کرتے رہیں، اور اس سے اتنی دوری عطا فرما کہ میں حق اور سچ کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر سکوں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 153 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5849۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دنیا کے عیوب اور نقائص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے
اس دنیا کے دامن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمیٹ لیا گیا، جبکہ دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئیں۔ اس زن دنیا کی چھاتیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا اور اس کی آرائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ موڑ دیا گیا۔ بس اپنے پاکیزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ آپ کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ آپ کی پیروی کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو صرف ضرورت بھر چکھا اور اسے نظر بھر بھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ شکم تہی میں بسر کرنے والے اور بھوکے رہنے والے تھے۔ آپ کے سامنے دنیا کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو برا جانا ہے تو آپ نے بھی اسے برا ہی جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پست سمجھا آپ نے بھی اسے پست ہی سمجھا۔ اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اس رشتے کو چاہنے لگیں جسے اللہ تعالیٰ برا جانتا ہے اور اس چیز کو برا سمجھنے لگے جسے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے یہی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا گاٹتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے، بغیر زین کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ گھر کے دروازے پر ایک دفعہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں بنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایک کو مخاطب کر کے فرمایا، اسے میری نظروں سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں یاد آتی ہے۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا تھا، اس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا دی تھی، اور چاہتے تھے کہ اس کی سج دھج نگاہوں سے پوشیدہ رہے، تاکہ نہ اس سے عمدہ لباس حاصل کریں، نہ اسے اپنی منزل خیال کریں، نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا خیال نفس سے نکال دیا تھا، دل سے اسے ہٹا دیا تھا اور اپنی نگاہوں سے اسے اوجھل رکھا تھا۔ جو شخص کسی شے کو برا جانتا ہے تو نہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اور نہ اس کا ذکر سننا گوارا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات اور خصائل میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھی جو تمہیں دنیا کے عیوب اور قباح کا پتہ دیتی تھی، جبکہ آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور جو باوجود انتہائی قرب اور منزلت کے اس کی آرائش آپ سے دور رکھی گئی۔ چاہیے کہ دیکھنے والا عقل کی روشنی میں دیکھے کہ اللہ نے آپ کو دنیا نہ دے کر آپ کی عزت بڑھائی ہے یا اہانت کی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اہانت کی ہے تو خدا کی قسم اس نے جھوٹ کہا، اور اگر یہ کہے کہ عزت بڑھائی ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی بے عزتی ظاہر کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اور اس کا رخ اپنے مقرب ترین بندے سے موڑ لیا۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، ان کی نشان قدم پر چلے اور آپ ہی کی منزل میں آئے، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا سے آپ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخرت میں سلامتیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر نہیں رکھا، یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف بلاوا دینے والے کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے پیشرو اور پیشوا جیسی نعمت عظمیٰ بخشی جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بقدم چلتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خطبہ بحار الانوار کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 285، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 229 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 573، باب نمبر ہے 1225، عنوان ہے تمہاری دنیا میری نظر میں، حدیث نمبر ہے 5850۔
خدا کی قسم میرے نزدیک تمہاری دنیا ایسے مسافر کی مانند ہے جو کسی چشمے پر اترا، پھر قافلہ سالار نے اسے پکارا اور وہ کوچ کر گیا۔ اس کی لذتیں میری نگاہ میں کھولتی ہوئی پیپ کی مانند ہیں جو پینے کو ملے تلخ ہنزل کی طرح ہیں، جنہیں میں گھوٹ گھوٹ کر کے پیوں، اژدہا کے زہر جیسی ہیں جس کے ساغر لبریز کر کے پیتا ہوں، اور آگ کا گردن بند ہیں جسے گلے میں لٹکاتا ہوں۔ میں نے اپنی اسی قمیض کو اتنے پیوند لگائے کہ اس کے پیوند لگانے والے سے مجھے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے اتار کر دور پھینک دوں کیونکہ اب وہ مزید پیوند لگانے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے کہا میری نظروں سے دور رہو کہ صبح کے وقت ہی لوگوں کو رات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے اور وہ اس کی مدح کرتے ہیں، اور مجھ سے تمام مصائب کے حملے چھٹ جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث خدا بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 392 پر۔ حدیث نمبر ہے 5851۔ خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں خنزیر کی اس ہڈی سے بھی زیادہ حقیر ہے جو کسی کوڑی کے ہاتھ میں ہو۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 337، بہار الانوار کی جلد نمبر 73 اور صفحہ نمبر 130 پر۔ حدیث نمبر ہے 5852۔ تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کی چھینک سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ امیر المومنین کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر۔ حدیث نمبر 5853۔ تمہاری دنیا اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو۔ پتی یعنی پتے سے بھی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے پتی، اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو جسے وہ چبا رہی ہو۔ علی کو فنا ہونے والی نعمتوں سے کیا واسطہ۔ امیر المومنین کی حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 246۔ حدیث نمبر ہے 5854۔ تمہاری دنیا میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو جسے وہ چبا رہی ہو۔ خنزیر کی اس ہڈی سے بھی زیادہ ناپاک ہے جسے ایک کوڑی دور پھینک رہا ہو، اور میرے دل میں اس ہنزل سے بھی ہنزل کی اسپیلنگ کرتے ہیں حلوے والی ہے، نون زوئے اور لام۔ ہنزل سے بھی زیادہ کڑوی ہے جسے ایک بیمار چاٹے اور اسے بدہضمی ہو جائے۔ علی علیہ السلام کو فنا ہونے والی نعمتوں سے کیا واسطہ اور ایسی لذتوں سے کیا تعلق جن کا نتیجہ گناہ ہو، اور میرے شیعہ عنقریب اپنے رب سے بیدار رہنے والی آنکھوں اور دھسے ہوئے شکموں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ مولا علی نے فرمایا یعنی تلاوت کی، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سچے ایمانداروں کو الگ کر دے اور نافرمانوں اور کافروں کا ملیا میٹ کر دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث یہ نہیں لکھا کہ کہاں پر موجود ہے، کتاب کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5855۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں مقام ذی وقار یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ مجھے فرمایا اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا اس کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باخدا اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 185 اور خطبہ نمبر 33 سے لی گئی ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 40 اور صفحہ نمبر 348 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5856۔ گزشتہ زمانے میں میرا ایک دینی بھائی تھا جس کی آنکھوں میں دنیا کی حقارت نے میری نظروں میں اس کی عظمت پیدا کر دی۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 295 اور یہ نہج البلاغہ سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 5857۔ لوگوں
میں تمہیں ایک ایسے بھائی کی بات بتاتا ہوں جو تمام لوگوں سے بڑھ کر میری نگاہوں میں ہے، عظیم الشان تھا وہ، اور جس چیز نے میری نظروں میں اس کی عظمت بڑھائی تھی وہ اس کی نگاہوں میں دنیا کی حقارت تھی۔ امام حسن علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 294 پر۔ حدیث نمبر ہے 5858۔ جس کا نفس کریم ہوتا ہے دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں حدیث نمبر ہے 5859۔ زرار بن زمرہ، زرار بھی زواد سے ہے اور زمرہ بھی زواد، زرار بن زمرہ شیبانی سے معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بعض موقع پر آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی۔ آپ علیہ السلام محراب عبادت میں استعدہ ریش مبارک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مارگزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے، غم رسیدہ کی طرح رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے دنیا دور ہو مجھ سے، کیا میرے سامنے اپنے کو لاتی ہے یا میری دلدادہ و فریفتہ بن کر آئی ہے؟ تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جا کسی اور کو فریب دے، مجھے تیری خواہش نہیں، میں تو 3 بار تجھے طلاق دے چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت کم اور تیری آرزو ذلیل و پست ہے۔ افسوس زاد راہ تھوڑا، راستہ طویل، سفر دور دراز اور منزل سخت ہے۔ یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 64 اور نہج البلاغہ میں ہے کہ جب زرار بن زمرہ زیبانی معاویہ کے پاس گئے اور معاویہ نے امیر المومنین کے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں اور روایت میں وہی الفاظ اور معنی ہیں جو تقریباً تنبیہ الخواطر میں ذکر ہو چکے ہیں، اور یہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 77، شرح ابن ابی حدید کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 224، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 129 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5860۔ میں دنیا کو اوندھے منہ گرانے والا، اس کی بساط کو صحیح اندازہ رکھنے والا اور اس کے لائق حال آنکھوں سے دیکھنے والا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 128 سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5861۔ اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، تیری باغ ڈور تیرے کاندھے پر ہے، میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، تیرے پھندوں سے باہر آ چکا ہوں اور میں نے تیری پھسلن کی جگہوں کی طرف بڑھنے سے قدم روک رکھا ہے۔ باخدا جو تیری پھسلن پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور غرق ہوگا، جو تیرے پھندوں سے بچ کر رہے گا وہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تجھ سے بچ رہنے والا پرواہ نہیں کرتا اگرچہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں، اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے جو ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھ سے دور رہ کر میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے باغ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہانک لے جائے۔ امیر المومنین کا یہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 45 ہے۔ دنیا سے متعلق ابھی بہت ساری اور احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔